अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। हालात आपके सामने पूरी दुनिया के, इंक्लूडिंग अराउंड योर कंट्री पाकिस्तान के, बहुत दिलचस्प तमाशा लगा हुआ है इस वक्त पूरी दुनिया में। हमास और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के बहुत तवील अरसे के बाद सेक्रेटरी जनरल ने जो आर्टिकल 99 है यूनाइटेड नेशन का, उस पर एक्शन लेने की कोशिश की है कि एक बहुत बड़ा दबाव होता है। वो बहुत बड़ी डिटेल है, आपसे पढ़ के देखिएगा, मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा कि ये मशरक़ी पाकिस्तान में जब जंग रूस पे थी उस वक्त भी ये इक़दाम करने की कोशिश की गई थी। और इसराइल ने जवाब में ये कहा है कि जी ये इंसानियत के और मरते हुए जो इसराइल में बच्चे हैं और बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है ये गैर इंसानी इक़दाम है। बहरहाल, और फिर बरतानिया में जो हो रहा है वो बहुत दिलचस्प है कि इमिग्रेशन की पॉलिसियाँ मुकम्मल तब्दील हो रही हैं। लोगों को जो तारकीन वतन आ रहे हैं कि स्टॉप बोट के नाम से जो दुनिया भर से बोट्स जाती हैं, और उनमें अक्सरियत किन की होती है आपको खूब पता है कि जनाब वो तारकीन वतन वहाँ ज़्यादा आकर सियासी पनाह लेते हैं, तो उन्हें रवांडा भेजा जा रहा है। अभी फौरी तौर पर 122 मिलियन पाउंड का बिल भी पास करवा लिया है कि खर्च होगा, होटलों में ठहराया जा रहा है, रवांडा में फ़्लाइट्स भेजी जा रही हैं। और अपनी कैबिनेट में फूट पड़ गई है, वज़ीर इमिग्रेशन ने इस्तीफ़ा दे दिया और इमिग्रेशन की मज़ीद पॉलिसियाँ सख्त की गई हैं कि पहले 26,000 समथिंग अगर पाउंड देते, कोई नौकरी देता था बाहर से बुलाने के, तो 26,000 सम पाउंड जो है ना एनुअली उसे देना होते थे। अब वो रकम बढ़ाकर 38,000 पाउंड कर दी गई है। और समाजी और सेहत के शुबों में नई पॉलिसी है कि जनाब तनख्वाहों में तो इजाफा उनकी नहीं किया जा रहा, कंपनियों के लिए कोई बाउंडिंग लगाई जा रही, मगर ये कहा जा रहा है कि जी उनके ख़ानदानों को नहीं आने दिया जाएगा। तो कहने वाले सियाने ये कहते हैं कि ये सारी पॉलिसी, ये जो हमास, फ़लस्तीन और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट जिसे कहना चाहिए, कि उसके जवाब में, रद्द अमल में जो मुजाहरे हुए यूरोप में, स्पेशली बरतानिया में, गली गली, उन पॉलिसी उसकी वजह से ये सब कि मुसलमानों का बढ़ता जोर, कि इंसानी हुकूक, कॉन्स्टिट्यूशन का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो राइट्स दिए गए हैं, कि उसकी वजह से देखें रशीद सोने का जो उनके प्राइम मिनिस्टर है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। आधी तो बात कर ही ली मैंने। और जो पाकिस्तान में दिलचस्प तमाशा है कि एक तरफ वादे हैं इंतखाबात के और दावे हैं, मगर जो सामने नज़र आ रहा है वो बहुत अजीब है। फिर नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा के ओहदे से अलहदा करवाने के लिए भी मुहिम शुरू हो चुकी है। एक जो परसेप्शन है ना, अब उसमें दरारें डाली जा रही है, सब एजेंडा है। साथ में अमेरिका में कांग्रेस के लोग जहाँ भी जा रहे हैं बहुत सख्त रिएक्शन है इसराइल के हवाले से, और लोग जो है ना खुलकर सामने शुरू हो गए। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो भी सवालात कर रहे हैं, खौफ उतर चुका है लोगों के दिलों से, एक अजीब। और फिर तेल की कीमतें गिर रही हैं। प्यूटन 48 आवर में सऊदी अरब पहुँचे हैं, साथ में अमारात गए हैं मेरे ख्याल में, और फिर वापस 48 आवर में आते ही ईरानी प्रेसिडेंट से मिले हैं कि तेल की कीमतें बहुत तेज़ी से गिर रही हैं। वो है या यूक्रेन रशिया जंग का कोई बैकग्राउंड है, तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। पहले बात करते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान पे ही ज़्यादा बात करेंगे कि देखिए जी, एक तरफ तो ये कि परसेप्शन में आ दिया पहले कि जी इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हो गए, कैबिनेट भी फॉर्म हो गई, उनके तहादी भी बता दिए गए कि सिंध में कौन होगा और बलूचिस्तान में कौन होगा, केपी में कौन होगा, और सदर कौन होगा मुल्क का, कि मौलाना फजल रहमान से, सब आपके सामने है। तो अच्छा, ये एक बड़ी खौफनाक बात थी ना कि आप इलेक्शन से पहले रिजल्ट का ऐलान कर दें और हुकूमत भी फॉर्म कर दें। तो आपको याद होगा कि पहले बताया गया था कि ये सब परसेप्शन बनाया जा रहा है ताकि इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब उनके जो केसेस हैं, एक दो अल-अज़ीज़िया वाले, और उसमें उनको रिलीफ नहीं मिलता नज़र आता फौरी तौर पे, और नाअहली का मामला और वो सारी चीज़ें आपके इल्म में, तो वो शायद ना बन सके। और फिर उनका अल्टरनेट भी ढूंढा जा रहा है, और शहबाज शरीफ को
اس کا پوسٹر بنایا جا رہا ہے کہ بھائیوں میں بھی لڑائی ہو اور معاملات اور دوسری طرف لے جائے جائیں کہ پرسپشن تو نواز شریف کا بنا ہوا ہے، اور یہی اصل میں اسٹریٹجی تھی کہ سب کو ایک ساتھ گندا کر دو، کہ ان کا پرسپشن بنا کے بتا دو دیکھیں یہ تو غلطی ہو گئی۔ اچھا اس جھانسے میں نواز شریف مسلم لیگ نون ہی نہیں آئی، ان کا میڈیا بھی آیا جو بڑے دعوے سے، بڑے غرور و تکبر سے کہ اپنی معلومات بتا رہے تھے کہ آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ وہ پرائم منسٹر بن رہے ہیں، آپ کو نہیں دکھ رہا کہ ان کو کیا پروٹوکول مل رہا ہے۔ مطلب انجانے طور پہ یا جانے طور پہ کہ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کو نقصان پہنچایا، اس میں آگ میں لکڑی ڈالی، تیل ڈالا، کوئلے ڈالے ساتھ میں، اور اپنے نمبر بھی بنائے اور نواز شریف کو برباد کر دیا۔ اب آپ دیکھیں اس وعدوں کی نفی کیسے ہو رہی ہے کہ انتخابات ہوں گے، کہ جو پنجاب کی نگراں حکومت ہے وہ تو پروجیکٹ اعلان کر رہی ہے۔ آج یا کل رات میں جو مجھے یاد نہیں رہتا، برکت مارکیٹ میں نئے انڈر پاس پہ انڈر پاس بن رہے ہیں، انڈر پاس، اور اچانک اڑ کے قطر اور امارات پہنچ گئے نئے معاہدے سائن کرنے کے لیے۔ بھائی آپ کا کوئی مینڈیٹ ہے؟ آپ کتنے دن ہو رہے ہیں، کتنے دن رہ گئے انتخابات میں اگر ہونے ہیں؟ یہ رہا فروری، دسمبر بھی آج 7 ہو گیا، 2 مہینے کا کھیل رہے گا نا، پورے 2 مہینے کا، اور پھر الیکشن کمپین، اس کے انتظامات، اس کی سیکیورٹی، وہ سارے آپ کے ذمے ہیں۔ یہ انڈر پاس پہ پیسے لگ رہے ہیں جگہ جگہ، اور حالات یہ ہیں کہ نیلم بشیر، آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، بشیر احمد ایک پاکستان کے ایک بڑے نامور فلم ساز بھی تھے، انٹلیکچوئل بھی تھے، بڑے دانشور تھے۔ ان کی صاحبزادی بشریٰ انصاری کی بڑی بہن ہے، ناول نگار ہے، شاعرہ ہے، بہت اسٹرانگ ناول نگار میں سمجھتا ہوں، کمال لکھتی ہیں۔ انہوں نے ایک پوسٹ لگائی ہے کہ فورٹ منرو جنوبی پنجاب میں نے تو پہلے کبھی نام بھی نہیں سنا، کہ سرد علاقہ ہے، پہاڑیاں بھی ہیں، وہاں کی غربت بیان کی ہے کہ اتنے غریب لوگ ہیں کہ بوڑھے مردوں کو اپنی نوجوان نوخیز لڑکیاں دوسری شادی کے لیے بھی دیتے ہیں، کہ وہ بوڑھا پہلے سے ایک گھر میں رہتا ہے، بچے ہیں، ایک کمرے میں رہتا ہے، اور شادی کر دیتے ہیں اپنی بیٹی کی بھی، چل اسی کمرے میں اس بیٹی کو بھی رکھ لیں، اور وہ خواتین بھی قبول کر لیتی ہیں۔ اور اگر کسی کے پاس 2 کمرے ہو تو لڑکی والے بہت مطمئن ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی تو اب راج کرے گی۔ یہ ہے جنوبی پنجاب، میں نے پچھلے دنوں خود بھی آپ کو بتایا تھا اس کے بارے میں۔ اور اکانومی کا حال یہ ہے کہ آدھا جنوبی پنجاب لاہور میں آ چکا ہے، گھروں میں ملازمہ ہیں، چوکیدار، سیکیورٹی اور سارے، اور ایک اجتحام ہے بھکاریوں کا، وہ بھی سب وہیں سے آئے ہیں، مگر انڈر پاس بن رہے ہیں، انڈر پاس پہ انڈر پاس، کیونکہ مال نکلتا ہے نا۔ اور بتانے والے تو اب یہ بھی دعوے کر رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، کہ جی محسن نقوی صاحب نے نیب میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو بھر دیا ہے کہ جو کیسز ان کے خلاف لگے ہوئے یا ان کے دوستوں کے، اسے اکوموڈیٹ کیا جا سکے، اسے ایڈجسٹ اپنے وے میں کیا جا سکے۔ تو ایک طرف دور بیان ہوتے ہیں، کبھی بالی پہنچ جاتے ہیں، کبھی لندن میں ہوتے ہیں، اور پبلک کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں کی خبریں نئی بنا کے چلائی جا رہی ہوتی ہیں کہ جیسے پریزیڈنٹس ہیں ابھی موجود ہیں یہیں پر، اور اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، دورے کر رہے ہیں، ہاسپٹل جا رہے ہیں، دوائیں نہیں ہیں، تھانوں میں جا رہے ہیں، 800 سے زیادہ تھانے، میں نے پہلے ہی بتایا تھا، مگر وہی سٹرکچر ہے سب کچھ، مگر ان کے نمبر بن رہے ہیں، خبروں پہ خبریں چھپ رہی ہیں، کیونکہ خبروں میں زندہ رہنا ہے نا۔ عوام کو تو نہ آپ کو کوئی فکر ہے۔ میں اس پہ آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا، گو کہ ایک طویل پوسٹ بھی ہے میرے پاس، کاش میں اسے بھی دکھا سکوں، پڑھ کے سنا سکوں کہ کیا پوسٹ ہے اور کیا حوصلے کی خبر ہے، کہ یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہمدم، یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہمدم، وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں، اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، ورنہ یہی آپ کے حکمران رہیں گے۔ اور یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ سارے سٹیک ہولڈر ایک ہو گئے ہیں، اب یہ عدلیہ بھی، یہ پارلیمنٹ بھی، سیاستدان بھی، فوج بھی، میڈیا بھی، سب آپ کے سامنے ہے۔ تو پھر ساتھ میں جو وزیر تجارت نگراں اعجاز گوہر پہلے کہہ رہا تھا کہ 80 بلین تک ہم ایکسپورٹ لے جائیں گے، آج پتہ نہیں اس کے ہاتھ کون سی کی نئی گدر سنگی لگی ہے، وہ کہتا ہے 100 بلین پہ لے جائیں گے، اور زمینی حقائق کچھ اور بتا رہے ہیں کہ گیس 137% بڑھنے جا رہی ہے، کمرشل بھی اور ریگولر بھی۔
बिजली की भी नई प्राइस आ रही है, 1-2 दिन में यह आ गई है। लोग मुजाहरे कर रहे हैं, कराची से खैबर पख्तूनख्वा तक ताजिर, दुकानदार और बड़े बड़े सनतकार बंद करके भाग रहे हैं। ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग, बांग्लादेश, और छोटा दुकानदार तो भाग रहा है। और दुकानदार और ये ताजिर कह रहे हैं कि 25% तो शरह सूद है यहाँ। और गैस की कीमत तो इलाके के अराउंड में जो सराउंडिंग है, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, सबसे डबल प्राइस पे है। तो कंपटीशन की मार्केट में आज की दुनिया में एक्सपोर्ट जहाँ लेके जा रहे हैं, वो कोई बेवकूफ़ लोग तो नहीं है। वो कैसे, ये किस और क्या नए एवेन्यूज पैदा किए हैं जो ये 100 बिलियन पे ले जाएंगे। फिर इनका मैंडेट है, ये कितने साल के लिए आए पहले ये बता दें कि निगरान वज़ीर आला और इनकी कहानियाँ जानियाँ, इनकी कारस्तानियाँ देखें कि प्रोजेक्ट भी लग रहे हैं, मंसूबों के ऐलान भी हो रहे हैं, फंड भी जारी हो रहे हैं। तो भाई साफ बता दें ना। और नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म भी बनाना है, फिर उसे गंदा भी कर रहे हैं। तो इन पर ज़रा गौर करें तो आपको समझ में आएगा कि ना एक्सपोर्ट बढ़ रही है, 27 बिलियन से वो भी कम होने जा रही है अगर गैस की यही प्राइस अगर बढ़ रही है जिस तरह से IMF करवा रहा है, और बिजली की कीमत भी बढ़ रही है। तो कंपटीशन तो मुमकिन ही नहीं है। फिर चोरी बढ़ेगी बिजली की। आम आदमी जिसकी तनख्वाह है वो तो नहीं दे सकता, मुमकिन ही नहीं है। बिल कहाँ से देगा? वो रोटी खिलाएगा, वो डकैती ही मारेगा ना। चारों तरफ देखें तशद्दुद फैल चुका है मुल्क में, हर तरफ। वो फांसी ले लेगा, अपने बच्चों को भूखा मरता नहीं देखेगा। या जो आप आए दिन सुन रहे हैं कि बच्चों समेत खुदकुशी कर ली, नहर में कूद गए, घर में जहर दे दिया, पंखे से लटक गए, यही होगा ना, क्योंकि ये अंडरपास बनाने आए और ये सारे हुक्मरान तबकात। और मुझे डर ये है कि इसका रिएक्शन उस इदारे में ना हो जहाँ से ही सब कंट्रोल हो रहा है। और जो PTI कोशिश कर रही है या जिस ख्वाहिश का इजहार कर रही है, डर ये है कि वहाँ बड़ा वाक़या ना हो जाए, क्योंकि वहाँ जो वो भी इंसान है ना, उसी माशरे का हिस्सा है। सब कुछ देख रहे हैं ना कि क्या हो रहा है, कैसे लूट मार हो रही है, कैसे चोरी हो रही है, और कैसे उसका परसेप्शन बनाया जा रहा है, आवाम को कैसे धोखा दिया जा रहा है। फिर सोशल मीडिया पे अल्लामा हफीज जो गाली गुप्तार है, जो हालात हैं, वो बयान मुमकिन ही नहीं है उसका। तो इस रोशनी में सोचिए, देखिए कि आने वाले दिन क्या होंगे। मैं बार बार वही कहता रहूँगा कि देखें, जब तक आप नहीं जागेंगे ये कुछ नहीं बदलेगा। और बदलेगा तो जोग्राफिया बदल सकता है। अब उसके बाद भी आपको क्या गारंटी है कि आपके हालात बदल जाएंगे। अपने हालात बदलने के लिए इज्तिमाइयत चाहिए होती है, अपने हुकूक का शऊर चाहिए होता है, फिर उसके लिए स्ट्रगल चाहिए होती है। और स्ट्रगल कैसे होती है, मैं उस पर एक बहुत खूबसूरत आपको छोटा सा एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, प्लीज़ वो देखें। ज़रूरी नहीं है कि मैं कुछ चिंगारी भरी बातें ही करता रहूँ और आपको झूठे ख्वाब दिखाता रहूँ। मैं प्रैक्टिकली अगर कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ, 2 लोग भी समझ लेते हैं, कितने भी लोग देखें उसे, कि 2 लोग भी समझ लेते हैं और अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो मेरे वीडियो की कीमत पूरी हो जाती है। ये वीडियो देखिए। खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ना
ڈیڈیکیشن، پیشن، لگن، آنیسٹی آپ میں نہیں ہے، ہم میں نہیں ہے، یا کسی میں بھی نہیں ہے تو وہ کہیں نہیں پہنچتا۔ اس کے بغیر انسانی زندگی میں ترقی، گروتھ کا کوئی خواب نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو سوچیں، اس پہ غور کریں، ورنہ آپ ایک ایک کر کے مارے جاتے رہیں گے۔ آپ کو بھوک، بے روزگاری، بیماری، یہ ناانصافی، یہ لوٹ مار آپ کو، آپ کے بچوں کو آپ کے سامنے نگل جائے گی۔ آئیے میں ایک اور واقعے کی بڑی بات کا ذکر کرتا ہوں، اہم واقعے کا۔ 4 دن پہلے میں نے کہا تھا نا کہ MKM متحدہ لندن پاکستان، کیا کہتے ہیں اسے، MKM لندن جو ہے وہ انتخابات میں حصہ لینے جا رہی ہے، پورے ملک سے کھڑی ہوگی اور اس نے امیدواروں کے نام مانگ لیے۔ تو میرا بہت سے لوگوں نے مذاق اڑایا، کیا بکواس بے وقوفی کی بات ہے کہ ان کو تو جینے سانس نہیں لینے دے رہی آرمی جو ہے، اسٹیبلشمنٹ، تو وہ الیکشن لڑیں گے۔ وہ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، نواز شریف 3 بار آ سکتا ہے، واپس جا سکتا ہے، اور عمران خان کو لایا جا سکتا ہے، اور مطلب کوئی ایک واقعہ تھوڑی ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کاروباری اسٹیبلشمنٹ ہے، اسے پتہ ہے کہ کب کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کیا منوانا ہے، کیا چھوڑ دینا ہے، اور سب کو سیج رکھ کے کیسے رکھنا ہے کہ جب فلیکسیبلٹی ہوتی ہے نا تبھی آپ سیج کر سکتے ہیں، کہ کبھی آپ پیچھے ہٹتے ہیں اگلی کامیابی کے لیے تو کبھی آپ آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ اسٹریٹجی اسٹیبلشمنٹ کی، اور یہ سارے اسٹوج کھیلتے رہتے ہیں۔ تو آج الطاف حسین نے باقاعدہ ویڈیو خطاب کر کے اعلان کر دیا ہے۔ میں ان کا بھی آج ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جو ان کی باعث مصیبت بنا ان کے لیے، اور انہیں فکس کیا گیا، اور اس فکس کرنے کی وجوہات بھی بیان کی۔ پاکستان ایک ہے، پاکستان ایک ہے، نوجوانوں سے صرف نوجوان، پاکستان ایک ہے تو مجھے جواب دو، جب وطن ایک ہے تو اس وطن میں ایک انسان کے بچے کسی اور اسکول میں پڑھتے ہیں اور دوسرے انسان کے بچے فرش پر ٹاٹ پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ کیا سچے اچھے پاکستان میں یہ قاعدہ قانون ہونا چاہیے؟ یہی زہر الطاف حسین تمہیں دینے آیا ہے، اس کو اور اس فرسودہ جعلی نظام کو ختم کر دو۔ پاکستان میں ایک نظام تعلیم، پاکستان میں ایک نظام تعلیم ہونا چاہیے جہاں امیر کا بچہ، غریب کا بچہ دونوں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرے، درست یا غلط؟ امیر کا بچہ ایک کلاس میں، ایک اسکول میں تعلیم حاصل کرے، ایسا نظام چاہیے، ایسا نظام چاہیے نا۔ ان کے لیے تمہیں باہر نکلنا ہوگا، ان کے لیے تمہیں محنت کرنی ہوگی۔ آئیے ہم عہد کریں کہ عام نوجوان اور پورے آسمان کے نیچے عہد کریں، شہیدوں کی روحیں دیکھ رہی ہے کہ دشمن کتنی ہی بھیانک سازش کیوں نہ کرے، ہم ایک ایک سچ مریں گے، پاکستان کو تباہ نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے۔ مجھے تو نہیں ذہن میں اتنا رہتا، 30-35 سال پرانی بات ہے کہ یہ لاہور میں مینار پاکستان پہ جلسہ کیا تھا اور چیلنج کر دیا تھا نظام کو، اسٹیٹس کو، جس کا یہ خود حصہ ہے، اور حصہ تھے انہوں نے ہی، جیسے عمران کو بنایا، نواز شریف کو بنایا، اور درجنوں کو بنایا، کھڑا کیا، لڑایا۔ انہیں بھی باقاعدہ ایک کمال منصوبہ بندی کے ذریعے کراچی میں جگہ دی گئی کہ پنجابیوں کو مہاجروں سے، مہاجروں کو سندھیوں سے، سندھیوں کو پٹھانوں سے، سب سے لڑا کر بڑے بڑے سانے علی گڑھ کیے اور ان کی جگہ بنائی، اور تاریخ رقم کی کہ قائد اعظم کے بھی وہ جلسے نہیں تھے۔ میں گواہ ہوں، میں جب پاکستان گیا ہوں 90s میں، انہی دنوں میں، تو پنجاب میں بھی لوگ ان کی خواہش کرتے تھے کہ یہ مڈل کلاس کے لوگ، یہ پڑھے لکھے لوگ آ جائیں۔ مگر جب یہ تقریر کر رہے تھے، نظام کو چیلنج کر رہے تھے کہ غریب کا بچہ ٹاٹ پہ بیٹھتا ہے اور امیر کا بچہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے پڑھتا ہے، جو درست ہے، آج اس سے زیادہ برے حالات ہیں۔
تو اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا کہ اچھا جو تو کھیل بنا رہا ہے، اپنے ہی لوگوں کو لا کر مار رہا ہے، کونسلروں سے لے کر یونٹ انچارج کو، یونٹ انچارج سے لے کے کارکن کو، اور تو بتے بھی منگوا رہا ہے، بتے کھا بھی رہا ہے، اور بتے کے خلاف وہ اس لیے مار رہا ہے کونسلر کو کہ تو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم کتنے انصاف پسند لوگ ہیں، کتنے ایماندار ہیں۔ فائلیں تھی نا کہ آفاق اور عامر خان کو جو نکالا گیا، جام صادق جیسے آدمی کے کہنے پہ بھگایا گیا، پھر آپ خود چلے گئے جو آج تک نہیں لوٹے۔ آپ مشرف کے سنہری دور میں جب آپ پورے سندھ کو کنٹرول کرتے تھے، آپ جب بھی نہیں آئے کہ آپ کو موت کا خوف کھایا جاتا ہے۔ آپ 70 سال کے ہو گئے یا ہونے والے ہیں، زندگی لوئر مڈل کلاس سے تعلق ہے، زندگی کی ہر خوبصورتی، ہر سہولت حاصل کر کے دیکھ لی آپ نے، مگر آپ کو جانے کو دل نہیں کرتا، اور آپ کو یقین ہے کہ آپ بھی پاکستان کے دیگر سیاستدانوں، حکمرانوں اور لٹیروں کی طرح کہ آپ نے مرنا نہیں ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میری شدید مخالفت کے باوجود آج بھی آپ کراچی اتر جائیں تو ایک قیامت کھڑی ہو جائے گی۔ آپ کو اب بھی لوگ جتنا چاہتے ہیں وہاں، کیونکہ جب عمران خان کو چاہ سکتے ہیں بغیر سوچے سمجھے عقیدت کی بنیاد پر، جب بھٹو کو زندہ رکھ سکتے ہیں لوٹ مار کرپشن کی بنیاد پر، جب نواز شریف کی اجارہ داری کو برداشت کر سکتے ہیں اور سب کچھ تباہ ہوتا ہوا دیکھ کر بھی پٹواری بن سکتے ہیں، تو آپ کو کیوں نہیں؟ آپ بھی حق پرستی کہلائیں گے کہ ہم جیسے بیوقوف لوگ کہ ہم اس زمانے کے لوگ ہی نہیں ہیں، کہ ہم موجود ہیں اس زمانے میں، رہتے نہیں ہیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی سنتا بھی نہیں ہے اتنا، کیونکہ سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں کہ جب سماج ٹوٹتے ہیں، جب قدریں ختم ہوتی ہیں، نارمس نہیں رہتی، تو ہم جیسوں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ سب کو وہ طوفان سے پہلے جیسے چڑیا اپنے بچوں کے لیے دانا جمع کرنا شروع کرتی ہے نا، بسیرا اپنا مضبوط کرتی ہے گھونسلہ، اسی طرح اس وقت پاکستان میں ہر شخص ہم جیسے بیوقوف کی بات نہیں سنتا۔ اسے یہ فکر ہے کہ آنے والے دن میں میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری چھت کا کیا ہوگا۔ اسے معلوم ہے کہ ایشی اسکوائر اگر گر جائے، اگر بلڈنگ اس میں لوگ مر جائیں، ان کے کاروبار دکانیں بند ہو جائیں، تو ریاست کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ایک نئی سیاست شروع ہو جاتی ہے۔ اگر وہ ویڈیوز دیکھے ہو آپ لوگوں نے کہ خواتین اور مرد بچے کیسے بین کر کے رو رہے ہیں کہ یہاں کچھ محفوظ نہیں ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، اور کسی وقت بھی چھت گر سکتی ہے، کسی وقت بھی سلنڈر پھٹ سکتا ہے، اور پھر کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ یہ ریاست تو نہیں ہے نا، یہ اس کراچی کا حال ہے جس سے کراچی بنانے کے نام پر آئے تھے، اس کے نام پہ پھر جو سیگریگیشن ہوئی، جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی، وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ تو آپ پھر آئیے، ہمیں یقین ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے تو آپ یہ انتخابات کا اعلان کر رہے ہیں، ورنہ آپ کا کوئی ٹکٹ لے سکتا ہے، کوئی کھڑا ہو سکتا ہے۔ آپ خود بتا رہے ہیں کہ آپ کے کارکنوں کو، جو نہیں بھی کارکن ہیں، انہیں تھانے جا کے مار پیٹ کے اور ان کے خون نکال کے، ان کے چیرے لگا کے ان سے کہلواتے ہیں کہ تم متحدہ کے کارکنوں تسلیم کرو، وہاں آپ کو کوئی ٹکٹ لے گا، اس کا مطلب ہے پھر کوئی ڈیل ہوئی ہے۔ کیونکہ آپ لوگ ڈیل کے بغیر رہ نہیں سکتے، عوام کو مجتمع نہیں کر سکتے، انہیں اکٹھا نہیں کر سکتے، انہیں شعور نہیں دے سکتے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ آپ خود کیا ہیں۔ آپ کی پارٹی نے چھوٹی سی صحیح دوسروں کے مقابلے میں چائنا کٹنگ سے لے کر ایک ایک بندے نے لوٹ مار کی ہے، اور بتاتے ہیں کہ جی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر کھربوں پتی لوگ بتاتے ہیں، اور میں ان کی آنیوں جانیوں سے خود واقف ہوں، ایک دو نہیں، 10 نہیں، درجنوں کہ نیو کراچی میں رہنے والے، کورنگی میں رہنے والے ڈیفینس کیسے پہنچے، اور شہر میں سینکڑوں ہزاروں گھر برباد ہو گئے، ان کی اولادیں، ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کے بچے۔ آپ پھر آئیے، اس ماحول میں کوئی بھی آ سکتا ہے ڈیل کر کے، آپ نے پھر شرائط قبول کر لی ہوں گی۔ میں نے تو بتایا نا کہ آپ واپس بھی آ سکتے ہیں، آپ کو کہا گیا، مگر آپ نہیں آئیں گے کیونکہ آپ بہت ڈرتے ہیں۔ آپ کو یقین ہے کہ لندن میں رہ کے آپ ساری عمر زندہ رہیں گے، آپ مریں گے نہیں۔ اگر آپ سیاستدان ہیں، کراچی کا غم ہے، دکھ ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آئیے گا، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کو مارنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا، ایک نیا فساد پڑے گا۔ بھٹی بھی مرے تھے نا، ان کو پتا تھا
کہ مجھے مار دیں گے اب چھوڑیں گے نہیں. وہ تاریخ میں زندہ رہ گئے. بھٹو تاریخ میں زندہ رہ گئے. بے نظیر تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گی. آئی تھی ان کے شوہر نے میرے سامنے کہا تھا جب انہوں نے اعلان کیا کہ میں پاکستان جانے کا اعلان کرتی ہوں. منظور اعجاز جو ان کے ڈاکٹر منظور اعجاز نام ہے ان کا, اعجاز منظور یا منظور اعجاز, بالٹی مور میں جہاں انہوں نے اعلان کیا کہ میں پاکستان جا رہی ہوں, تو ان کے شوہر نے دیوانہ وار آصف زرداری نے نیچے آ کے سمیع ابراہیم کو مخاطب کیا تھا, میرے ساتھ کھڑے تھے ہم دونوں, کہ خدا را اس کو روکو, اسے مار دیں گے, یہ پاگل ہے. مگر وہ سنتی رہی, مسکراتی رہی, اور اس نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا تھا. آپ کے کارکن اب تو یہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو کہہ کے تھک گئے ہیں, مگر وہ نہیں آنا چاہتے اور وہ نہیں آئیں گے. تو جناب ابھی تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ انتخابات کا ڈول جو ڈالا ہوا ہے اگلے 4-6 دن میں, 10 دن میں, 15 دن میں کب واپس لے لیں گے اور کیا کہہ کے لیں گے. اس کا دیکھیں عوام میں تو الیکشن کی کوئی پرسپشن نہیں ہے, وہ نہیں سمجھتے کہ الیکشن ہوں گے, نہ انہیں سب کو معلوم ہے کہ اس الیکشن سے کچھ نہیں نکلنا. تو انہیں کیوں الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے, نواز شریف کے حوالے کرنے کی کیا ضرورت ہے. ان کے بندے بھی وہ فواد حسن فواد پرائیویٹائزیشن کا وزیر بنا ہوا ہے کہ جس پر لاکھوں الزامات ہیں, اور جسے اب دودھ میں دھو کر کھڑا وزیر بنا دیا گیا, وہ ان کا آدمی ہے. اصل مال تو پرائیویٹائزیشن میں بنے گا نا. سارے ان کے اپنے اپنے کھانچے پورے, سب عیش میں ہیں. انتخابات کسی کو بھی نہیں چاہیے, کوئی اپنے گلے میں فلم نہیں ڈالے گا, کیونکہ کسی کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں معاشی جس کو بتا رہے ہیں کہ جی نواز شریف لائے گا اور سب کو سدھار دے گا اور سب کو نکھار دے گا, بھوکوں کو روٹی دے گا, دودھ پلائے گا, شہد دے گا. کچھ نہیں ہوگا. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, اور انہیں خود کو بھی پتا ہے. آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ کل آپ سے گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.